अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी मंडे के पहले बिजनेस डेज के नए वीक के पहले वीडियो के साथ हाजिर हूँ। देखिए, मौजू मेरा अफ़गानिस्तान ही रिलेट करता है बेसिकली, मगर मोहित यूसुफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वाशिंगटन एम्बेसी में, जो उन्होंने यहाँ कहा है, जो पाकिस्तान में जो जितना मैंने वॉच किया है और पढ़ा है कहीं नहीं छप सका। इसकी क्या वजह है ये आप लोग सब जानते हैं। और साथ में शहबाज शरीफ का जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू है, जो इस एस्पेक्ट में किया गया है कि जो खबरें थीं अफवाहें थीं कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, ये एक बिल्ड किया गया हुआ इंटरव्यू बेसिकली कि पहले उसका माहौल बनाया गया और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू किया गया। बहरहाल मैं पहले आता हूँ मोहित यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। देखें जनाब, जो हमारा माइंड सेट है ना, वो हमें अमेरिका में रखे। मुझ में भी बहुत सारी वही खराबियाँ हैं। वो तो बच्चे बताते हैं या यहाँ के लोग बताते हैं कि हम जो बड़े मॉडर्न, लिबरल, बड़े प्रोग्रेसिव, मगर बहुत सी चीज़ें हमारा जो क्लॉट है ना, जो तरबियत मुकम्मल हो जाती है ख़ास उम्र में, तो फैमिली जो यहाँ के ख़ास के बच्चे हैं वो बहुत बताते हैं कि आप में क्या क्या खराबियाँ हैं। तो यूसुफ मोहित जो यहाँ 10 साल रह कर गए, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े, मगर उनका वही स्टाइल, और यहाँ पर बहुत से लोगों ने ट्वीट भी किए है और लिखा भी है कि वही सब कुछ पुराना दोहराया उन्होंने, और बड़े गुरूर और तकब्बुर से दोहराया, और बिल्कुल वेल कॉन्फिडेंट कि जैसे 71 की जंग में जब पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ हो चुकी थी, अमेरिका में जो कुछ छप रहा था, जो रिज़ल्ट बाद में आए, वो साबित हुआ कि जो मीडिया इंटरनेशनल लिख रहा था वही सब कुछ हुआ। मगर हम अपनी जगह पर खड़े हुए थे कि नहीं जनाब, हम बिल्कुल ठीक है, जो कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। ऐसी और बाकी मौके पर भी हमारा कॉन्फिडेंस देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस पर मैं एक दिलचस्प वाक़या भी सुनाऊंगा जो तारीख़ में एक ख़ास गवाही के तौर पर मौजूद है। यूसुफ मोहित साहब ने जो सबसे बड़ा दावा किया, जो पाकिस्तान में कहीं नहीं छपा, मैंने नहीं देखा बहरहाल, और किसी टेलीविज़न पर नहीं चला, कि सब जितनी मुलाकातें हुई सब ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया और कहा यू हैव ए पॉइंट, कि हमने मनवा लिया सबसे सारी बातें जो माजी में गलतियां की थी 90 की दहाई में, वो सब किस्सा हुई। आगे बढ़िए, पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए काम कीजिए, और डू मोर नहीं मगर बहुत सी चीज़ें हम मिलकर कर सकते हैं, उसे डू मोर ना समझा जाए। उन्होंने जो सबसे दिलचस्प तरीन बात की, जो जंगी तारीख़ में जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती, या खाना जंगी की तारीख़ में, उन्होंने कहा कि देखें जी, पाकिस्तान, उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस काबिल नहीं है, या हालात वो नहीं रहे जो 80 और 90 की दहाई के थे कि हम महाजरीन का बोझ बर्दाश्त कर सकें। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि अगर अफगानिस्तान में अनसर्टिनिटी बढ़ती है, खाना जंगी सिविल वार होती है, तो वहाँ से महाजरीन का जो इन्फ्लो होना है उसे रोका जाए, और विद इन अफगानिस्तान कन्फाइंड कोई कैंप्स बनाए जाएँ और वहाँ महाजरीन को रखा जाए। वाह, वह क्या तरकीब है। मतलब इंसानी तारीख में आज तक न कभी ऐसा हुआ और न कभी ऐसा हो सकता है कि जहाँ अनसर्टिनिटी हो, जहाँ खाना जंगी हो रही हो या जंग हो रही हो, बम गिर रहे हों, गोलियां बरस रही हों, एक दूसरे पे हमले हो रहे हों, वहाँ एक मखसूस महफूज जगह कायम की जाए और लोगों को रखा जाए, वहाँ वो अमन और सलामती, खुशहाली और सबके साथ रहें, और उन्हें जंग से कोई मतलब ना हो कि बाहर क्या हो रहा है, फैंस के जो लगी हैं उसके बाहर वहाँ पर कितने लोग मर रहे हैं, कितने बम फट रहे हैं, अंदर वाले मुतमईन रहें। मतलब कोई इंसानी जहन ये सोच सकता है? तो मोहतरम ने जो पढ़ा लिखा था उसके नतीजे में उन्होंने ये नई तख्लीक की है, जिसे आप सब मिलकर एंजॉय कीजिए। फिर कहते हैं कि तालिबान पर अगर हमारा कंट्रोल होता, तो कहते हैं कि अगर तालिबान पे कंट्रोल होता तो जब बुद्धा के मुजस्मे तोड़े तो क्या हम नहीं रुकवा लेते। फिर कहते हैं कि चलें छोड़ें, बहुत नहीं तो तहरीक तालिबान जिसने हमारे
ہزاروں لوگوں کو مارا، ہم انہیں ہی رکوا سکتے، انہیں ہی بند کروا لیتے، انہیں ہی ختم کروا لیتے، ہم وہ بھی نہیں کروا سکے۔ تو بھائی اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور پوچھئے کہ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہتی ہے اس سے ہٹ کر آپ کیوں انہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ آپ کے یہ بھی مانتے ہیں کہ جی ہاں ان کے رشتہ دار دوست سب پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے اس سے۔ آپ اپنے ملک میں تو ایک بھائی، ابھی تازہ ہی واقعہ ہے کہ جو حافظ سعید کے گھر کے باہر لاہور میں دھماکہ ہوا تو ملزمان کے جو تھے ان کے جو نہیں پکڑے جا سکے، ان کے بھائیوں کو بھی آپ نے پکڑ لیا، ان کے ماں باپ کو بھی پکڑ لیا ایکسکیوز می۔ اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کا، تفتیش کا جو کرنے والے ادارے ہیں، ان کا یہ ایک بہت پرانا ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے کہ ملزم بھاگ گیا تو اس کے گھر والوں کو پکڑ کے لے آئیے۔ تو یہ صرف پاکستانی عوام کے لیے ہے کہ انہیں پکڑ کے لے آئیے، وہ بند کر دیجئے تاکہ ملزم آپ تک واپس آ جائے۔ مگر جو غیر ملکی ہیں، جو آپ کا نام انٹرنیشنل کمیونٹی میں بدنام کرتے ہیں، جو آپ کو گندا کرتے ہیں، آپ کے مدرسوں سے پڑھ کے جاتے ہیں، آپ کے شہروں میں رہتے ہیں، آپ سے ہیلپ لیتے رہے ہیں، آپ اپنے منہ سے مانتے ہیں، مگر وہ جب آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان کے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو جو آپ کی دسترس میں انہیں نہیں پکڑتے۔ یہ کارنامہ صرف آپ اپنے ہی عوام کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں کسے سکھا رہے ہیں؟ اور یہ کہنا کہ دیکھیں جی ماضی کو بھول جائیے، ماضی بھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا مجھ صاحب، باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، مٹی پاؤ مٹی پاؤ۔ اور محترم کی ذہنی حالت یہ ہے کہ واشنگٹن میں 3 رپورٹر ہیں جو بڑے اداروں سے، میڈیا آؤٹلیٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں پاکستان کے، اور وہ اپنے آپ کو خود ہی کی رپورٹر کہتے ہیں، کی جرنلسٹ کہتے ہیں۔ یہ میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، مگر ان 3 رپورٹر میں سے سنیے۔ ایک نے سوال پوچھا کہ جو آپ کے ساتھ دوسرے صاحب آئے ہیں وہ نہیں نظر آ رہے، مطلب ISI چیف جنرل فیض حمید، جو بقول یوسف محیط کے کہ وہ فرائیڈے جا چکے تھے، جو بات بالکل درست ہے، وہ ایک دن پہلے ہی پریس کانفرنس سے جا چکے تھے۔ یہ سوال تھا ایک بہت کی رپورٹر کا جو کی جرنلسٹ کہلاتا ہے اور واقعی سیزن جرنلسٹ بھی ہے، مگر کیونکہ وہ دوست ہیں محیط کے اور اس کی کتاب پر انہوں نے تبصرہ بھی کیا ہے تو وہ کیسے سوال کرتے ہیں، اور پھر نوکری جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے نا۔ پھر ایک دوسرے کی جرنلسٹ نے صرف یہ پوچھا کہ جی وہ انڈیا سے ٹریڈ وغیرہ تو جو افغانستان کر رہا ہے، تو اس کا جواب میں اس نے کہا کہ دیکھیں جی اگر افغانستان کے امن، خوشحالی، سلامتی میں کوئی ملک اپنا حصہ ڈالتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے تو موسٹ ویلکم، مگر کوئی ملک وہاں سے بیٹھ کر ہمارے خلاف زمین استعمال کرے گا تو اس کا جواب دوسرا ہوگا۔ تیسرے رپورٹر نے ریل سوال پوچھا حیران کن طور پہ، اس نے کہا کہ یہ جو آپ باتیں یہاں کر رہے ہیں کہ یو ہیو اے پوائنٹ اور سب لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور آپ کا نیریٹو ایکسیپٹ ہو گیا، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ آپ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا جواب سنیں انہوں نے کیا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانا جانتے ہیں کیونکہ یہاں رہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تیری شرارتیں بند نہیں ہوئی، تو ابھی بھی نیگیٹو سوال ہی کرتا ہے۔ یہ تھا محترم کا جواب، اندازہ لگائیے۔ تو جناب سب گڈی گڈی، اور پھر وہ کہنے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، میں ابھی لوگوں سے مل رہا ہوں اور مزید لوگوں سے ملوں گا۔ تو وہ میں بتا دوں کہ وہ سارے ریٹائر لوگوں سے ملے، جنرل پیٹریاس جو سب جانتے ہیں ان سے، اور اسی طرح کے 2 اور لوگوں سے ملے ہیں، میرے ذہن میں نام نہیں، میرے نزدیک امپورٹنٹ بات نہیں کہ ریٹائر لوگوں سے آپ ملے ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو یہ کہتے ہیں نا کہ نیریٹو ان کا سب نے ایکسیپٹ کر لیا اور کہا کہ یو ہیو اے پوائنٹ۔ ایک تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بڑی بریک تھرو ہوتی تو سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے، یا بڑا کوئی پریس نوٹ جاری ہوتا۔ ان کے تو پریس نوٹ میں 3 لائنیں لکھی تھی نا کہ میں ٹیچر تھا، جو میں نے پہلے بتایا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ امریکنس کا جو طریقہ کار کیا، میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، مگر میں ایک
تاریخی واقعہ بتاتا ہوں کہ جب پریس سے ترمیم ہوئی تو ان کے ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے، امریکن سن کے چھپ ہو جاتے تھے، اور یہاں سے رپورٹ بھیجی گئی کچھ لوگوں نے کہ جی سینٹ کے، بلکہ سینٹ کے جو چیئرمین تھے تو وسیم سجاد، وہ بھی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی امریکن کو تو ہم نے چپ کرا دیا، اور ان سب نے ہماری بات سن کے خاموشی اختیار کی اور وہ شرمندہ سے نظر آئے۔ تو اس پہ جمشید مارکر جو یونائٹڈ نیشن میں اس وقت ایمبیسڈر ہو چکے تھے، اور نجم الدین شیخ، محترم جناب نجم الدین شیخ ایمبیسڈر تھے واشنگٹن ڈی سی میں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ غلط ہیں، جب امریکن چپ ہو جائیں اور آپ کی بات کا جواب نہ دیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے، یا آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اب نیگوسیشن آگے نہیں بڑھانی اور آپ کی بکواسیات ہم نے نہیں سننی، تو آپ بولتے رہیے۔ تو کہنے والے نے مجھے، جس نے بتایا، اس نے کہا کہ نجم الدین شیخ نے کہا کہ امریکن put it on the bed and give us just a drip، مطلب سروائیو کرتے رہو، اپنے ڈرپ لگی ہوئی ہے، مگر حل نکالنے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ تو جب آپ سے یہ کہا جائے، کیونکہ آپ نے ساری باتیں پرانی ریپیٹ کی، کوئی ایک نئی بات نہیں کی، جتنی گفتگو کی وہ ساری کی ساری جو آپ روز ریپیٹ کرتے ہیں اور ہر لیول پر ریپیٹ کرتے ہیں، وزیر خارجہ، پرائم منسٹر اور آئی ایس آئی سب جگہ، تو وہی باتیں آپ نے ریپیٹ کی کہ آپ طوطے کی طرح آپ بھی ریٹ کرا گئے، کیونکہ آپ کے قد سے بڑا ہے یہ عہدہ۔ آپ کی پریس کانفرنس کی ویڈیو میں موجود ہے میرے پاس، جو آپ کا انٹلیکٹ ہے وہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ تو یہ جو سیکورٹی ایڈوائزر کا عہدہ ہے وہ آپ کے قد سے بہت بڑا ہے۔ ایک موقع پہ کچھ رپورٹر سے پرائیویٹ گفتگو کرتے ہوئے، مطلب واک کر رہے تھے، پرائیویٹ تو میں نہیں کہوں گا، کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جی، کسی رپورٹر نے کہا کہ جی بائیڈن نے کال نہیں کی، انہوں نے کہا آپ لوگ بائیڈن کی کال پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک، میں جب چاہوں ایک ہفتے کے اندر یہ کال ہو سکتی ہے، مگر دس از ناٹ دا ایشو۔ کین یو بلیو اٹ؟ بڑے آرام سے ان کا، میں جب چاہوں یہ کال کروا سکتا ہوں۔ تو بھائی کروا کے گفتگو کو ختم کروا دیتے ہیں اگر آپ یہ کال کروا سکتے تھے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ کال نہیں کروا۔ اب آتا ہوں میں شہباز شریف کی طرف۔ بڑا تفصیلی انٹرویو تھا سلیم صافی صاحب نے لیا، اور وہ اپنے مفاہمتی جو نیریٹو ہے، جو تھاٹ ہے، فلسفی ہے، اسے بڑھاتے بھی ہیں، مگر جب نواز شریف کے مزاحمتی فلسفی کی بات آتی ہے تو وہ کنی بھی کتراتے ہیں، اسے نگیٹ بھی کرتے ہیں، شرماتے بھی ہیں، گھبراتے بھی ہیں۔ ایک تو میں یہ بتا دوں، اس پورے انٹرویو کو دیکھ کے لگا کہ محترم، وہ کہتے ہیں نا کہ صاف چھپتے سامنے آتے بھی نہیں اور صاف چھپتے بھی نہیں والی بات، جو مثال ہے، جو مصرع ہے، اس سے ملتی جلتی ان کی کیفیت کی۔ جو امپورٹنٹ ترین باتیں کیں، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی، کیا ہم 72 سال کی تاریخ میں گم ہو جائیں، اسی میں الجھے رہے ہیں، پاکستان کو آگے لے جانا ہے، ترقی کرانی ہے، خوشحالی دینی ہے، تو مفاہمت کرنی پڑے گی اور ایک ساتھ چلنا پڑے گا، فلانا دھماکہ۔ پہلے تو بھائی یہ بتا دیں کہ آپ جب تک 10 سال تو ابھی رہے، آپ نے کیا ترقی کی دلائی پاکستان کو؟ پل بنائے، لاہور کو بلڈ کیا، سارا پنجاب کا بجٹ کھا گئے آپ، لاہور میں لگاتے رہے میٹرو۔ مجھے کسی نے، میں پہلے بھی بہت پہلے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بڑے بڑے پروجیکٹ اس لیے بناتے ہیں تاکہ جب لوگ وہاں سے گزریں اور دیکھیں تو کہیں کہ وہ نواز شریف بنایا ہے، شہباز شریف بنایا ہے، اور آپ کو ووٹ ملتا رہے۔ مجھے ایک سیکریٹری ٹرانسپورٹ نے یہ میٹرو بنانے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا پنجاب کے، اس نے کہا یہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے یہ میٹرو بنایا جا رہا ہے، یہ فیزیبل نہیں ہے لاہور کے لیے، یہ جب زمینیں بھی گھیرے گا، اربوں روپے بھی لگائے گا، مگر انہیں ووٹ لینا ہے۔ تو اس ٹرانسپورٹ سیکریٹری کو، جو ٹرانسپورٹ کا سیکریٹری تھا، اسے میٹرو کے منصوبے سے ہی باہر کر دیا تھا اور اقبال سنگھ نیا چیئرمین لے آئے تھے۔ تو یہ خوشحالی ترقی کے ڈرامے جو ہے دکھا کے عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنا۔ ساتھ میں مزے کی بات یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ محترم نواز شریف کی غلطیاں بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ کہا کہ دیکھیں، جب شہزاد علی شاہ سے لڑائی تھی، اسحاق خان، یہ وہ، تو جہانگیر کرامت نے بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا اور ثالثی بیچ میں کی، تو اس سے سلیم صافی نے کہا کہ پھر جہانگیر کرامت کو بھی نواز شریف نے ہٹا دیا، کہ لیں دیکھیں غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں، ہم اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جہانگیر کرامت کو ہٹانا بہت بڑی غلطی تھی۔
ایکسیپٹ کیا، اور ایک جگہ پہ تو یہ کہا کہ دیکھیں نواز شریف کو غصہ آ گیا اور نواز شریف اشتعال دلا دیا گیا، مطلب نواز شریف کو اشتعال دلانا، غصہ دلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میرا تو یہ سٹانس ہے ہمیشہ سے کہ مفاہمت کر کے چلنا چاہیے. مطلب لوگ کہنا چاہتے ہیں اور مٹی پاؤ جی ملک نو جمہوریت نو، اور ساڈا اقتدار کنٹینیو رہنا چاہیے کہ مفاہمت کیے جاؤ، وہ بھی مال بنائیں، ہم بھی مال بنائیں، سب لگے رہیں. وہ نواز شریف بھی مفاہمت تو انہوں نے بھی رکھی ہے ہمیشہ. یہ جو آج چاروں طرف فوجستان بنا ہوا ہے یہ نواز شریف نے ایجاد کیا تھا، وہ دے بانٹتا تھا. مگر اس میں ایک خوبی ہے، ایک ضد بھی ہے، ایک ایگو بھی ہے کہ جی فائنل میری ماننی ہے. پھر وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ دیکھیں مشرف سے جو لڑائی ہوئی اسے بھی انہوں نے نگیٹو کیا کہ غلط تھا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جب ہم سعودی عرب سے آ رہے تھے تو میں نے خانہ کعبہ میں مسجد نبوی میں دعا مانگا، یا اللہ ہمارے دل سے مشرف کی نفرت دور کر دے اور اس واقعے کو ہمارے دلوں سے بالکل صاف کر دے، اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہم سب مل کر کام کریں. بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ مطلب نفرتیں نکال دے اور کدورتیں دور کر دے اور مفاہمت آگے بڑھنی چاہیے. پھر وہ بہت دلچسپ انداز میں کہتے ہیں مزے کی کہ دیکھیں کارگل والے واقعے میں نے تو نواز شریف سے کہا تھا کہ جی مشرف کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، سب کچھ آمنے سامنے ہو. یہاں پر بھی انہوں نے نواز شریف کی غلطی بتائی اور یہ ثابت کیا انہوں نے اپنی گفتگو میں گھما پھرا کے کہ میری بات نہیں مانی، تو اس کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور مشرف نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. اور ساتھ میں کہا کہ دیکھیں میں نے مفاہمت کی بات کرتا ہوں مگر کیا میں نے جیلیں نہیں کاٹی، کیا میں اٹک میں نہیں رہا، کیا میں ملیح جیل میں نہیں رہا، کیا میں جلا وطن نہیں ہوا. اور مجھے 2 بار اسحاق خان کے دور میں بھی وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوئی، مشرف نے بھی کی، مگر میں نے قبول نہیں کی. تو میں نے کہا نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ چاہیے بھی ہے مگر شرماہٹ بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے. مگر اب جس طرح سے انہوں نے نواز شریف کے مزاحمتی بیانیے کی مذمت کی ہے گھما پھرا کر، بہت واضح ہوتا جا رہا ہے سارا سینیریو کہ جی مجھے ہی وزیر اعظم بنا دے. پھر یہ کہ پھر انہوں نے قرض کرنے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ پہلی حکومت عمران خان کی کہ جتنی بڑی حمایت اسے ملی کبھی کسی حکومت کو نہیں ملی. اگر اس کا 30% بھی کسی اور حکومت کو ملتا تو ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. پھر انہوں نے چائنا کی خوب اٹھائے. مطلب کہنا چاہیے کہ چائنا کا بڑے طریقے سے ان کو کیا کہنا چاہیے لفظ کے جناب وہ خوش آمدی انداز میں کہ چائنا ہمارا جو دوست ہے، اور اللہ بھلا کہ سی پیک پہ انہوں نے فرینزک بھی کروائی، آڈٹ بھی کروایا اور سارا کچھ کروایا، مگر ہم پہ کوئی کرپشن نکلی. اور چائنا کو بھی ناراض کیا جو یونائٹڈ نیشن میں ہمارا ساتھی ہے، زلزلے میں ہمارا ساتھی ہے، اور ہر معاملے میں طوفانوں میں ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کی بھی خوش آمد کی انہوں نے، ٹکا کے جسے کہتے ہیں نا. اور ساتھ میں محترم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ووٹ دیا اس کو باجوہ کی توسیع کے لیے تو ہمیں تو پہلے سے نہیں پتا تھا، اور یہ تو ان کی غلطی تھی کہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا کہ وہ پیپلز پارٹی نے بھی کیانی کو سب دی تھی ایکسٹینشن، اسی کو پورا ایز اٹھا کے بھی پیش کر سکتے تھے. ہم نے تو ملک و قوم کے مفاد میں ایکسٹینشن دی. واہ، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایکسٹینشن ملک و قوم کے مفاد میں تھی. مطلب یہ ملک و قوم کا مفاد صرف پاکستان میں ہوتا ہے. امریکہ 20 سال جنگیں لڑے تو یہاں کسی کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملتی. یہاں بڑے بڑے حادثات ہو جائیں، وہ تاریخ پوری گواہ ہے سول وار سے لے کر، مگر کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملی. مگر پاکستان میں ہر 8-10 سال کے بعد جو ہے نا قومی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور ایکسٹینشن دینا پڑتی ہے. بات یہ ہے کہ محترم جو ہے ڈسپریٹ ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے اور لیگیسی اپنی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، حمزہ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ 70 سال کے ہو گئے، انہوں نے خود اقرار کر لیا ہے. تو بات پاکستانی عوام کے لیے بس میں اتنا کہوں گا کہ وہ ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں سے کوئی امید نہ رکھیں. یہ مفاہمت کر کے جوڑ توڑ کر کے انہیں اقتدار چاہیے. جب ان سے پوچھو انہوں نے کیا ترقی کی تو یہ میٹرو دکھا دیں گے، یہ سی پیک دکھا دیں گے. سی پیک جیسے سارا انہوں نے کیا تو اس میں تو آصف زرداری بھی شامل ہے، فوج بھی شامل ہے، اور پاکستان کے جو دیگر حقائق ہیں بہت ڈیٹیل میں میں جانا نہیں چاہتا.
اس ساری سچویشن میں جب میں سب کچھ دیکھتا ہوں تو مجھے ان سیاستدانوں سے کوئی امید نظر نہیں آتی. حیرانی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے تاریخ سے بھی کچھ نہیں سیکھا, واقعات و حالات سے حال سے بھی کچھ نہیں سیکھا, انہیں مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی کی سول کو بھی نہیں سمجھتے. کاش یہ اتنا ہی کہہ دیتے کہ جی ہمارے ادارے قانون آئین کی حدود میں رہ کر اپنا کام کریں, آگے بڑھنے دیں اس قوم کو, فیئر فری الیکشن ہونے دیں, میرٹ بحال کریں اور مل کر سب ریاستی اداروں کو بنائیں. اور سیکیورٹی کے اداروں کے لیے میں آخر میں چلتے ہوئے کہوں گا کہ دیکھیں ان کی باتیں بھی ماننا پڑتی ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز انہی کے پاس ہوتی ہیں قومی سلامتی کے حوالے سے, مگر یہ سب آپس میں جڑ جاتے ہیں اور جس کی انا کو چوٹ لگتی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. قومی مفاد میں کوئی آگے نہیں بڑھنا چاہتا, کوئی نہ بھولنا چاہتا ہے, نہ اڑنا چاہتا ہے, نہ لڑنا چاہتا ہے, نہ مفاہمت کرنا چاہتا ہے. جو مفاہمت بھی کرتا ہے, جو لڑتا ہے, جو اڑتا ہے, وہ سب اپنے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہوتا ہے, انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.